अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, आज हम एक नई नशीस के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लामा इकबाल सानी साहब, मंजूर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब आला हज़रत मंजूर अहमद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आज हल्का सा शरीयत के बारे में जो कुरान ने हमें बताया है और बाल्फाज बाज़ुबान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि जो शरीयत है उसका मतलब क्या है, उसके असली मायने क्या हैं। तो आज हम थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू करते हैं, तो शरीक गुफ्तगू रहिएगा, समात फरमाइएगा। तो मैं अपने आला हज़रत जनाब उनसे गुजारिश करता हूँ उस्ताद मोहतरम से कि इसके ऊपर रोशनी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मौजू तो आपने सुन लिया होगा कि जो आज हम आपको दे रहे हैं, तो आज चाहेंगे कि आप जो सही इस्लामी शरीयत है, शरीयत का मतलब क्या है, कुरान की नज़र में अल्लामा इकबाल ने कैसे बयान किया है, उस पर सर ज़रा रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही आपका आज का जो मौजू है, मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी में मैं कहता हूँ कि कम से कम हर मुसलमान जो है वो क्लियर हो जाए कि तो बड़े मसले जो है ना हल हो जाते हैं। जी सर। जैसे कि अब हमारा एक आम जो सादा भोला बाला जो तालिब इल्म मदरसे का जिस तरीके से उसको पहले उसको फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, जी। अपने मसलक की अपनी अनक लगा के, अपने मसलक की अनक लगा के, फिर मखसूस हदीसें पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर ये कुरान, यानी मज़े की बात है कि कुरान को फ़िक़्ह और हदीस की रोशनी में कुरान को समझाते हैं। फिर साहब डॉक्टर साहब, वो बच्चा जिसकी तालीम भी जो है एवरेज, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी मदारस हैं, अगर इनकी एवरेज आप उनके जो तुलबा जो मेरे नज़दीक बोले बाले मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं है कि वो यानी ज़्यादा मिडिल या मैट्रिक से ज़्यादा नहीं है जी, ठीक है। तो वो जब वो 8-10 साल के बाद फारूक तहसील होते हैं तो उनके जहन में वही होता है जो कुछ जनाब ना उस माहौल से गुजरे होते हैं। लेकिन जब हम इकबाल से पूछते हैं कि भाई 21वीं सदी में, ये 20वीं सदी में आप शरीयत को किस तरह, आप सुन के खुश होंगे कि उनकी एक बुक है पश्च बायद कर्द ए अक़वाम मशरक। जी हाँ, जी हाँ। पश्च बायद ए अक़वाम शर्क, और उसमें बाकायदा डॉक्टर साहब का भी मौका मिले तो ये 4-5 चैप्टर हैं जी सर, कि जिसमें खुसूसी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़क्र, अच्छा, और ये दर इसरार शरीयत। अच्छा, हम एक सेकेंड, ला इल्ला और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह इसके ऊपर जो उन्होंने फरमाया वो हम एक प्रोग्राम में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, तो आप आगे शरीयत की बात करें। हाँ, तो जो है ना इस पे बाकायदा वो मैं यानी असरार और उसमें पश्च बायद कर्द ए अक़वाम शर्क में बाकायदा मसनवी मसाफिर, उसमें बाकायदा इकबाल ने ये 4-5 जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो मौजू है कुरान की रोशनी में उन्होंने बयान किया। कुरान की रोशनी, ओहो डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ मेरे जैसा तालिब इल्म जब पढ़ता है ना, मैं कहता हूँ कि यानी तालिबों ने फिर जमेगी कि वाकई नहीं डॉक्टर साहब, यकीन करें, आप शर्मिंदा करते हैं, आप अल्लाह का फजल है, अल्लाह के माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रिप है आपकी माशाल्लाह। कि वो एक जगह मुखातब है इस तरह से, तो वो एक जो मौलवी साहब है या पीर साहब है जी, तो उसको इकबाल मुखातब को कहते हैं ऐ कि मीन आजी बा कुरान अजीम। वो बात सुन कारी मौलवी साहब, तुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि तुझे कुरान पर पूरा ग्रिप है। ऐ कि मीन आजी बा कुरान अजीम, कि तुझे अगर इस बात पर इतना अबूर और फख्र है कि तू कुरान का शारे है, तो फिर मुझे पता दर जहां इसरार दीरा फाश कुन, तो फिर है तू इसरा कर के तू हुजरे में मत बैठ और बाहर निकल और लोगों को बता कि भाई कि इस्लाम की इस पे कुरान पे अमल करें। ऐ कि मी नाजी बा कुरान अजीब
اور در جہاں اسرار دینا فاش کن، نقطہ شرع مبینہ فاش کن. اور آگے اقبال کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تو بھولا بالا، تجھے نہیں پتا، آ میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہے شریعت کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ارشاد کس نہ گردد در جہاں محتاج کس. وہ میرے بھولے بالے مولوی، میں تجھے بتاؤں کہ شریعت کا جو روح ہے جی جی وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ماحول کریٹ کرو جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. یہ وہ شریعت. اللہ، ہر بندہ خوشحال ہو، اور ہر بندہ خوشحال ہو، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. یہاں اقبال نے جو کہا ہے تو یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان، ہاں کوئی بھی جو بھی در جہاں کس نہ گرد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین است بس. اور پھر آگے کہتے ہیں، بڑے یعنی شرم آتی ہے پڑھ کے کہ مکتب و ملا سخن ہا ساختن مومنا ہی نقطہ راہ نہ شناختن. کہتے ہو تم مدرسے والے ملا، کہتے ہو کہ یہ اس بات کو تم نے نہیں پہچانا اور تعویل کرتے ہو، اور تم نے آج تک مسلمانوں کو یہ بات نہیں بتائی بلکہ چھپائی ہے. ہاں چھپائی ہے. اور آگے کہتے ہیں عقل و نقل و افتادہ در بندے ہوس، ممبر شام ممبر کاکس تو بس. کہ مولانا یہ تم نے جو پورا پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ جو تم نے، تمہاری مثال اس تندورچی کی ہے کہ جس کے وہ یعنی پیڑے جب وہ گھڑتا ہے نا تو روٹی لگانے کے لیے پھٹے پر رکھتا ہے نا، پھر وہ اس کا وہ روٹی بناتا ہے. تو کہتا ہے تم نے تو اس ممبر کو، تم نے تو وہ روٹیوں تندور کا پھٹا بنا دیا. ممبر کاکس تو بس. خدا کی قسم پڑھ کے شرم آتی ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ مختصر وہ فرما رہے ہیں آخر کتنی گرپ تھی ان کی قرآن کے اوپر کہ انہوں نے دیکھا سارا اس قرآن کی روشنی میں کہا ہے جو کہا ہے. اور کن کو کہا ہے؟ علماء ذات کو کہا ہے کہ یار خدا کا نام ہے، اپنا حق ادا کرو، جو تمہارا فرض ہے، جو تمہیں قرآن کہتا ہے اس کی شریعت بیان کرو. کیا بات. اور پھر جو ہے نا اقبال کا جو بہت زیادہ زور ہے، وہ کہتا ہے کہ عہد کے جو علوم ہے جب تک تمہاری ان پر گرپ نہیں ہوگی. صرف قرآن نہیں، آپ قرآن کی روشنی میں اللہ جو تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرو دنیا. آپ دیکھو نا کتنی بڑی بات وہ ضرب کلیم میں کہہ گئے ہیں کہ عنوان حالانکہ اشتراکیت ہے، جی جی، لیکن اس میں انہوں نے بہت بڑا ایک بھید کھولا ہے. فرماتے ہیں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، جی جی، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. کیونکہ کافی حد تک وہ دیکھیں قرآن کے قریب وہ چل رہے تھے، مطلب اب کتنی ان کی جو یعنی زمانہ ہے، یعنی جس طرح زمانے کے بارے میں ایک جگہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، ہر ایک سے آشنا ہوں، جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ. گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں رکھ لوں کسی کے لیے میں شبانہ. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تو نہیں سمجھ، میں تو کوشش بڑی کی کر رہا ہوں، بار بار کوشش کر لمحہ لمحہ کوشش کر رہا ہوں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، صحیح، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، اندیشہ ہوا شوخی افکار کے مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار. انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر، کہ اس ملکیت، اس بادشاہت اور اس سرمایہ داری نے قرآن کے مفہوم کو جو پردے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ اپنی بادشاہ کو طوالت دینے کے لیے، اپنی ملکیت اور اپنی حکومت کو طوالت دینے کے لیے یہ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی عوام سے، لوگوں سے. پلیز کہ مسلمانوں میں خصوصی طور پر کہ خلافت کے نام پر انہوں نے ملکیت کی، اور آگے جناب نے یہ بادشاہ بن بیٹھے، تو کہتے ہیں یہ ان کی ہوس تھی. انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. اور پھر آگے کہتے ہیں جو کتنا جرم سے قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زن، جس طرح تم سوئمنگ پول میں ڈوب جاتے ہو، پورے قرآن مجید میں پورے ڈوب جاؤ. اور سند کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن سے، قرآن سے لاتے ہیں. ارشاد
کہ اے 20ویں صدی کے دانشوری یا مولوی صاحب، قرآن میں ہو غوطہ زن، کیا بات ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل الف میں پوشیدہ ہے. کیا بات. ڈاکٹر صاحب اصل بات ہے کہ ان بلشویکوں نے 1917 میں دنیا میں پہلی دفعہ یہ زمین اور یہ آلات، یہ پیداوار اور یہ ذرائع پیداوار جو ہے نا، انہوں نے ریاست کی ملکیت کا. تو اقبال کو یہ نظر آئی روح کل الف کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ. مطلب اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ ہر شخص کو ہے اس کی جائز دلی جتنی بھی ہے، اس کی اکاموڈیشن، اس کی فوڈ، اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کی بچوں کی پرورش، یہ اور اس کی رہائش، یہ سارا آپ کی ریاست کے ذمہ ہے. اور اس بندے سے جتنی اس کی قابلیت ہے، چاہے وہ نائی ہے، موچی ہے، درزی ہے، پرائم منسٹر ہے، سیکرٹری ہے، جج ہے، جنرل ہے، جج جرنیل ہے یا کرنل ہے، جو بھی اس کی جتنی اس کی قابلیت ہے، اہلیت ہے، اس کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق اس کو جاب دی جائے، اس سے کام لیا جائے، اور اس کی جو ضروریات زندگی ہے دنیاوی، وہ ساری کی ساری مدینے ریاست کے ذمہ ہے. ریاست اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے بچے آج کل 20 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، فکر پڑ جاتی ہے، 18 سال پڑھتے ہیں اور جناب MBBS کرتے ہیں، 23 سال لگ جاتے ہیں، پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ جاب لگتی ہے، ہاؤس جاب ہوتا ہے، ہاؤس جاب کے بعد پھر کوئی اسپاٹ ڈھونڈتے ہیں یا کلینک چھوٹا سا ڈالتے ہیں، اور ساری عمر 25-30 سال تعلیم میں لگا دیتے ہیں. اور جب جاب ملتی ہے، شادی کی فکر، شادی سے جو جاب بھی وہ ہوتا نہیں ہے تو مکان کی فکر، بہن بھائیوں کی، اگر گھر میں بڑا ہے اتفاق سے تو بہنوں کی شادی کی فکر، بھائیوں کی پڑھائی کی فکر، ماں باپ کی دوائیوں کی فکر، یہ ساری فکریں تو ریاست کے ذمہ ہیں. اور ہم نے اس کی اہلیت سے کام لینے، اس کی قابلیت کے مطابق ریاست کا کام ہے، اور یہ کام کر رہا تھا روس. اور ڈاکٹر اس وجہ سے چیز ان کا یہ نظر آئی. میں نے دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر صاحب آج جو ہوس ہے، ہوس کے حوالے سے جو ہمارا بیہیویئر یعنی حکمرانوں کا، اور اس میں یعنی یہ اقبال نے جو کہا ہے کہ اسلام کی روح کے قریب ہے، کافی قریب. بالکل بالکل. یعنی دوسرے لفظوں میں آج سرمایہ داری نے اور ملکیت نے لوگوں میں ایک قسم کا عذاب ہے. بلکہ میرے خیال میں انہوں نے اس سے مار جو کھائی ہے نا، مارکس نے، صرف اس میں جذبہ مہر کا نہیں بتا سکا، جذبہ مہر کا نہیں بتا سکا. وہ لاب اقبال نے جو ضرب کلیم میں کہا نا، ارشاد کیا، فرمائیے جناب. کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. جی حکم. کہ فضائے نور میں کرتا نم بالو پر پیدا، سفر خاکی شبستہ سے نہ کر سکتا اگر دانا. کہتا ہے یہ جو بیج ہے، یہ جب ہم مٹی میں پھینکتے ہیں تو یہ بھی سورج کی روشنی میں کبھی بھی یہ اپنی شاخیں کونپلیں نہ نکال سکتا. فضائے نور میں کرتا نہ شاخ و بال و بر پیدا، سفر خاکی شبستہ سے نہ کر سکتا اگر دانا، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا لا. اور اقبال کہتا ہے فطرت اور کائنات میں بھی لا شرائط پذیر ہے. پہلے لا کرنا ہے ہر چیز کو، اپنی میں نکالنی ہے. بیج بھی جو ہے نا، بیج بھی جب لا کہتا پھر وہ پھوٹتا ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ صرف لا الہ الا اللہ ہمارا، یعنی دیکھو اقبال کی خوبصورتی پھوٹتا کیسے سر، دیکھو بیج پھوٹتا کیسے ہے کہ زمین سے پھوٹتا کہ منو ٹن وزن اس کے اوپر ہوتا ہے اور اس سے پھاڑ کے نکلتا ہے. اور کیا کتنی کومپل ہلکی سی ہوتی ہے کہ پھونک مارنے ٹوٹ جاتی ہے. شروع میں عالم اس کا یہ ہوتا ہے. تو وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ میں باہر نکلوں، میں وہ کائنات کو نہیں دیکھوں، اپنے پر پھیلاتی ہے، پتیاں پھیلاتی ہے، ٹہنیاں پھیلاتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ زیادہ زیادہ سماؤں اللہ کی برکات. اور یہ کس کا نتیجہ؟ لا کا کہ پہلے اپنے آپ کی لا ختم کرتی ہے، میں ختم کرتی ہے، اور پھر اللہ پہ چھوڑتی ہے، اور اللہ کی اس کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا کے یعنی وہ جو مٹی ڈھونڈنے کی، روشنی کو ڈھونڈنے کی تلاش میں جناب پھیلتی ہے. اور اسی طرح علامہ اقبال نے ہمارے لیے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے لا ختم کرو ہر چیز کو، کہ میں کیا ہوں، میرا چاچا ماما نانا دادا کیا تھا، خاندان کیا تھا، کون سا ملک ہے، کون سا کنٹری ہے، کون سا پیشہ ہے میرا، اس سے نکلو اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو، پھر دیکھو تم. یہ کیسا جو یعنی خوبصورتی اقبال نے آج ہم 21ویں صدی میں، لیکن اس نے 20ویں صدی میں کہا ہے کہ پوری بنی نوع انسان کا جہاں تک تعلق ہے اس کی زندگی کا، اس کی زندگی میں لا و الا، نہ صرف یہ ہے کہ بلکہ مادی دنیا میں بھی، نباتات اور جمادات میں بھی یہ جو ہے نا، یہ قدرت کا یہ جو ہے نا کہ مٹی کے اندھیرے میں بیج کہتا ہے لا تجھے نہیں مانتا، اور اس کے نتیجے میں وہ مٹی سے پھوٹتا ہے. نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا اللہ.
اور پھر آگے کہتے ہیں پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ، اور آگے بڑا وہ یہ اپنی فنپانی میں رہے، اپنی منمانی کی. پھر جو آخر میں جو بڑا ایک جو انہوں نے قرآنی جو بڑا ترجمہ کیا سلیس پوری دنیا کے لیے، اور بڑا کہ 70 سال وہ ختم ہو گیا وہ چیز کہ وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکی، یہ کی جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمان. تو یہی اور یہ یورپ دیکھ لیں نا کتنی ترقی کی ہے، چاند پہ پہنچ گیا، امریکہ دیکھے چاند پہ پہنچ گیا ہے، مگر وہ کلچر کے حساب سے فیملی وائز کے فیملی جو حوالے سے جب اقبال نے اس میں بال جبریل میں نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سمجھایا کہ لب لب بادائے تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ. کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود انہیں بیچاروں کو کہتا ہے ان کے ساقی جو ہے نا اسے اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے. اچھا دیکھیں نا، دیکھیں 1914 سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا. مطلب یہ بات جو ہے نا 1939 سے 45 جب ہوئی ہے، اقبال تو 1938 میں فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے آخر ٹائم انہوں نے کہا یہ اچھا جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہاں کہ بھئی تم لبالب بادائے تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ. اس کے پاس کلمہ نہیں ہے، کلمے پہ یقین نہیں ہے، اور کہتا ہے تم مارے جاؤ گے. اور آگے کہتا ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. جی 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 جی. اور دنیا نے دیکھا کہ اسی یورپ کے وہ طوفان سے وہ بڑے بڑے مچ اٹھے کہ جناب نے یورپ کو تہو بالا کر ڈالا. یہ اقبال نے 1936 میں کہا. اور پھر لوگوں نے 1939-45 کی سیکنڈ ورلڈ وار میں جو یورپ نے ایک دوسرے کو تہو بالا کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ اب جو بات چلی تھی شریعت کی بات کر رہے تھے، شرع، کہ یہ جو یہ باقی باتیں بھی ضروری ہیں، یہ جو ہے نا نماز ہے، روزہ، تقوی، یہ تو فرض ہے نا سر، یہ تو شکرانے کے طور پہ آپ نے ہر صورت شکرانے کی شکل میں بے شک پڑھے، بڑا یہ شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جو شریعت کی روح ہے، معاملات جو روح ہے وہ یہی ہے کہ کس نہ گرد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین ہی ہے تو بس. اس کے علاوہ شریعت کچھ نہیں ہے کہ تمہارے مملکت کا رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ خوشحال ہونا چاہیے، وہ جناب نہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ شریعت ہے بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ پر امید رہیں. میں سر کوشش کر رہی ہے، یہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، یہ سارا نظام سسٹم اچھا کر رہی ہے ان کا جتنا بھی ہے. جو میرے بچے جوان جو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے جو ہے نا میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے نا اس ٹارگٹ کو اسٹارس کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. حاضرین ناظرین سامعین، یہ تھے میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب. آج ہم نے ہلکا سا علامہ اقبال کی نظر میں جو قرآن نے بتایا ہے، شریعت کی جو تعریف کی ہے، وہ آپ کے ہاں پیش کی گئی ہے. تو امید ہے کہ نہ ہم بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء طالبات کو، اور خاص طور پہ اساتذہ کرام، چاہے وہ مدرسے کے ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہیں، چاہے وہ کالج کے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس شریعت کو، یہ جو اسلام کی جو مین روح ہے کہ ہر بندہ خوشحال ہونا چاہیے. اب حکومت کا یہ کام ہے، جو حکومت نہیں کر سکے ہم تو کریں نا، کہ ہم سے کوئی بندہ دکھی نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں. ہمارے پاس جو بھی عہدہ ہے، ہمارے پاس جو ڈیزگنیشن ہے، جو بھی، چاہے کسی ادارے کی ہے، چاہے مینیجر ہیں، چاہے چپراسی ہیں، چاہے چوکیدار ہیں، چاہے مینیجر ہیں، جنرل مینیجر ہیں، چاہے جنرل ہیں، چاہے جج ہیں، اپنے ادارے کی جو اس سیٹ کو فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں در آسانیاں پیدا کریں. یہی اسلام ہے، یہی عین ہماری شریعت ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو پاکستان زندہ باد.